बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नो कॉन्फिडेंस की छुरी अपनी गर्दन के बिल्कुल करीब देखकर अब मौसूफ जो है वो कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कराने की एक अहमकाना साजिश में मुलव्वस हो गए हैं। उसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये सुन लिए होंगे जो बयानात हैं कि वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। एक फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि 3 अरकान PTI के 3 अरकान को ख़रीदने की कोशिश की गई है। ज़ाहिर है इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, और अगर ख़रीदने की कोशिश की गई है तो फिर 3 की गिनती क्यों, ज़्यादा की तादाद होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बयान वाज़े करता है कि ये एक बहाना बनाया जाएगा कि जनाब हम तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना देते, लेकिन इन्होंने शरीफों ने ख़ास तौर पर ये हमारे अरकान ख़रीद लिए, इनके ईमान का ज़मीर का सौदा कर लिया। इससे पहले इनके जो विलागर हज़रात हैं उन्होंने एक कैंपेन चला दी है कि जरदारी साहब नोटों की बोरियाँ लेकर लाहौर पहुँच गए हैं। उन नोटों की बोरियां कैसे लाहौर लेकर पहुंच गए, किसी एजेंसी ने उन बोरियों की तस्वीर क्यों नहीं खींची, वो बोरियां जेब में डालकर तो नहीं लाए। इसी तरह ये परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो पेशावर वाले, उन्होंने बयान दिया है कि तहरीक अदम एतमाद में जो आदमी हमारा जो MN हक में वोट देगा तहरीक के, वो नाअहल हो जाएगा। यानी ये एक धमकी दी जा रही है आखिरी चाराकार के तौर पर कि खबरदार। खट्टक साहब को पता होगा अच्छी तरह इस बात का कि उनके अरकान ने मामलात सेट कर लिए हैं और वो डी सीट होने के लिए तैयार हैं। इनकी डी सीट होने पर आमादगी का इवज़ाना उन्हें सौदेबाजी के ज़रिए अदा कर दिया गया है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने 12 MNAs को एडजस्ट करने का वादा कर लिया, और ये जो वादा है ये हलफनामों पर किया गया है। 12 अरकान कौमी असम्बली को कौमी और सूबाई असम्बली की मुख्तलिफ सीटें दी जाएंगी। अगर जिसमें ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए अभी कुछ मसला हो सकता है, वो ये है कि जिन सीटों पर ये टिकट दिए जाएंगे वहाँ सब की सब तो नहीं, लेकिन कुछ पर तो मुस्लिम लीग के अपने यकीनी तौर पर जीत जाने वाले उम्मीदवार भी होंगे। शायद इनको किसी दूसरे जगह से एडजस्ट किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। बहरहाल 12 अरकान कौमी असम्बली को टिकट समझ लीजिए कि मिल गए हैं, और वो 12 जो हैं वो तो यकीनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। तो परवेज़ खट्टक और फवाद चौधरी के जो बयानात हैं ये एक ऐलान है, पेशगी इस बात का कि हम हार रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद ने कामयाब हो जाना है। और इमरान खान को भी यकीन हो गया कि छुरी उनकी गर्दन के ऊपर आ गई है। चुनांचे उन्होंने मॉस्को से ये हदायतनामा भेजा है कि चूँकि इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास होने वाला है इस्लामाबाद में, तो उस इजलास की तैयारी के लिए कौमी असम्बली के ईवान को तज़ीन और आयश के लिए बंद किया जा रहा है, और इसकी वजह से इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। इस बात से उन्होंने तहरीक इंसाफ को बता दिया है कि तहरीक ये कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाए। अब कॉन्फ्रेंस का इजलास तो 23 मार्च को होना है, तो 23 मार्च तक ये ईवान में इजलास, जो कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 मार्च के बाद गोया कि इमरान खान अपने लिए 1 महीना या इससे भी ज़्यादा का अरसा लेना चाहते हैं, उसके बाद इजलास बुलाया जाएगा। नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है जब तहरीक अदम एतमाद, अभी तारीख तय नहीं हुई है, हो सकता है कि तारीख ये 15 तारीख की हो या 10 तारीख की हो, 10 मार्च की। लेकिन जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी तो इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। 3 से 7 दिन के अंदर इस पर फैसला होगा, और इजलास फिर चाहे वो प्लाट होता है, ग्रासी प्लाट, उसमें बुलाएं, चाहे सेनेट के ईवान में बुलाएं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर में बुलाएं, चाहे कहीं वो बुलाएं, कौमी असम्बली के ईवान की तामीर व मुरम्मत या तज़ीन व आराइश तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को मुलतवी करने का बहाना नहीं बन सकती। और अभी अपोजिशन ने कोई तारीख नहीं दी है कि ये तहरीक अदम एतमाद किस तारीख को पेश की जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से सहाफ़ियों को ये फीड किया गया है, ये इतला दी गई है नाम न लेने की शर्त पर कि तहरीक अदम एतमाद मार्च के पहले हफ्ते में या पहले हफ्ते के आखिर में या 10 तारीख तक पेश की जाएगी। अब पता नहीं, ये कहा नहीं जा सकता कि ये वाकई 10 मार्च तक ले जाना चाहते हैं मामला, या ये भी एक सीक्रेसी के असूल के तहत ये तारीख जो है वो कैमोफ्लेज करके गलत बताई जा रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इसरार है
کہ قومی یہ تحریک عدم اعتماد منیمم ٹائم میں پیش کر دی جائے، اور وہ منیمم ٹائم جو ہے وہ 15 یا 10 مارچ کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، تیاریاں اب جو ہے وہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ مکمل ہیں۔ اب اس میں جو کاف لیگ سے بات چیت کا دور چلا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نمبر پوری نہیں ہے، نمبر ان کے پاس پورے ہیں، لیکن کاف لیگ اگر آ جاتی ہے تو ایک نفسیاتی طور پر جو جھٹکا لگے گا حکمران جماعت کو، وہ گویا کہ اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال دے گی، یہ خیال کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کاف لیگ کو رام کیا جا رہا، اور اطلاع یہ ہے، تقریباً کنفرم اطلاع یہ ہے کہ کاف لیگ راضی ہو گئی ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ جلد ہی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی۔ اس سلسلے میں کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگی ہے اور 1.5 سال کی مدت مانگی ہے۔ اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ خبر 3-4 طرف سے آئی ہے، تو لگتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت ہو، اور ویسے بھی لاجک جو ہے وہ مانتی ہے اس بات کو، کیونکہ چودھریوں کی یہ بڑے عرصے سے تمنا تھی، اور انہوں نے جب عمران خان کی حکومت کا ساتھ دیا تھا کولیشن پارٹنر بننے کے لیے، شرط رکھی تھی کہ ہمیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے، لیکن عمران خان نہیں مانے، جس کے بعد پھر وہ اسپیکر پر معاملہ طے ہو گیا۔ تو اب چنانچہ لاجک تو بنتی ہے کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگے، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کو یہ ایک خدشہ ہے، اگرچہ میں اس خدشے کو بہت زیادہ مضبوط نہیں سمجھتا۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ پرویز الہی پنجاب میں اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے، اور پھر مسلم لیگ نون کا جو ہے جو اثر و رسوخ ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ میں اس خدشے کو زیادہ وزن اس لیے نہیں دیتا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں، چاہے وزیر اعظم بن جائیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ ناقابل شکست ہے، اور اس میں کمی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نون براہ راست حکومت کرے اور مسائل حل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں کمی آ جائے۔ لیکن کوئی دوسرا شخص، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ایون پیپلز پارٹی کا آدمی بھی اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، تب بھی وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب بھی الیکشن ہوں گے تو پرویز الہی صاحب کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ووٹ بینک کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرویز الہی اپنا کوئی ووٹ بینک ہے نہ بن سکتا ہے، وہ جوڑ توڑ کے ذریعے مسلم لیگ نون کے کچھ حامی ارکان کو شاید توڑ کر کاف لیگ میں شامل کر لیں، لیکن وہ پھر جیت نہیں سکیں گے، اور یہ بات طے ہے، یہ پچھلی 1918 میں تجربہ کر لیا گیا ہے کہ جو لوگ مسلم لیگ نون کے توڑے گئے تھے وہ اپنے بل بوتے پر نہیں کامیاب ہو سکے، ان کو بھی کامیاب کرانے کے لیے وہ سسٹم بٹھانا پڑا، تبھی وہ جا کر کامیاب ہوئے۔ اور ویسے بھی اس وقت کی جو ہوا تھی وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کس طرح کی ہوا تھی، کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا وہ بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میں نے ووٹ نواز شریف کو دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے، اس خوف و ہراس اور الٹی سمجھ سے چلنے والی آندھیوں کے باوجود مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک نکلا اور انہوں نے ووٹ ڈالا، اور اب تو فضا ہی مختلف ہے۔ چنانچہ یہ میری رائے ہے کہ پرویز الہی کو اگر وزارت اعلیٰ دی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ 1.5 سال کی مدت نہیں چاہتی۔ تو اس کا ایک حل نکالا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے الیکشن کرا لیے جائیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہ کرائے جائیں، اور 1.5 سال کے بجائے 1 سال کی مدت کر دی جائے، اس طرح کچھ لو اور کچھ دو۔ اسی طرح ناظرین، ایم کیو ایم بھی سرکاری اتحاد سے الگ ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اس کا ایک مظہر جو ہے وہ امین الحق کا بیان ہے، جو انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان کو کہ یہ جو آپ نے اپیکا کا قانون نافذ کیا ہے، جس میں حد تک عزت اور فیک نیوز پر 5 سال کی سزا سنائی کی ہے اور ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے، اسے واپس لیا جائے۔ اگر یہ خط 3-4 دن پہلے آتا تو ٹھیک ہے، اسے رائے سمجھا جا سکتا تھا، لیکن یہاں فواد چودھری کا اعتراض بالکل درست ہے کہ کاف لیگ تو اس اجلاس میں شامل تھی جس میں اس آرڈیننس پر کابینہ نے اتفاق کیا تھا، اب وہ کیسے اس آرڈیننس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ 4-5 دن ہو گئے، تو اب جو خط لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی ذہن بنا لیا ہے حکومت سے الگ ہونے کا۔ اور یہ ذہن کیوں بنا لیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ظاہر انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب ٹک نہیں سکتی، اور اگر ہم نے اگلا الیکشن کراچی میں جیتنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بدنامی سے جان چھڑانا ہوگی،
اور کیونکہ یہ بوجھ بن چکا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ووٹروں کا جو دباؤ ہے ایم کیو ایم کے قیادت پر، وہ بھی اسی میں شامل کر لیجیے۔ تو یہ دو وجوہات جو ہیں یہ مل کر انہوں نے ایم کیو ایم نے گویا کہ اپنا رستہ سیدھا کر لیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ انگلی کھڑی ہونا، تو امپائر کی انگلی کا اشارہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اور اشارہ یہ ہے اس مرتبہ، جیسے کہ میں نے شاید 3-4 مہینے پہلے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ اگر امپائر کا اشارہ نہیں آتا تو یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ تو مقتدر قوتیں خاموش ہیں، غیر جانبدار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جمہوری نظام کو بحال کرنے کے لیے حالات کو منطقی رخ اختیار کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح حالات جا رہے ہیں اس طرف جانے چاہیے، چلے جائیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بھی ایک اشارہ ہوتی ہے، اور اس اشارے کو پھر ایم کیو ایم نے بھی سمجھ لیا ہے اور کاف لیگ نے بھی سمجھ لیا ہے۔ کاف لیگ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ کاف لیگ ہو یا ایم کیو ایم، دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان کسی کو جزا نہیں دیں گے، بلکہ وہ نہ چودھریوں کو چھوڑیں گے نہ ایم کیو ایم کو چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک آمرانہ تسلط حاصل کرنے کی طرف چل پڑیں گے، چاہے اس کے بعد وہ نظام چلے یا نہ چلے، وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ یہ دو جماعتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ناظرین، کاف لیگ کے ساتھ یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اس کی یہی بنیادی اہمیت ہے کہ جو نفسیاتی کو ہوگا اس کی وجہ سے حکومت کے خلاف، اس کا بوجھ نہ کاف لیگ حکومت برداشت کر پائے گی اور نہ حکومت کے حامیوں میں کوئی مرال، کوئی رمق باقی رہ جائے گی، یہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ یہ سیاسی صورتحال ہے، اور اب سمجھ لیجئے کہ بگل بچ چکا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ اور کاؤنٹ ڈاؤن جو حقیقی ہے باقاعدہ طور پر، یعنی اگر ہم اس کو ٹرم استعمال کریں کہ لغوی معنوں میں، تو وہ تب شروع ہوگا جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی، پھر اس کے بعد صرف 7 دن رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ پی ڈی ایم کی جو 6 جماعتی کمیٹی بنی ہے جو تاریخ کا تعین کرے گی، وہ کب اعلان کرتی ہے؟ کیونکہ تاریخ کا تعین میرے خیال سے، جو میرے حساب سے تاریخ کا تعین یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اب یہ جو مختلف قسم کی اطلاعات نشر کر رہے ہیں کہ 15 کو پیش ہوگی، 10 کو پیش ہوگی، یا بھی اتفاق نہیں ہوا، یا مسلم لیگ نون جلدی چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیموفلاج والی باتیں ہیں، اور یہ جلد مسئلہ ڈن ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ اتنی دیر باقی رہتی ہے۔ روس جا کر عمران خان نے یہ جو بونگی ماری ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہ ہونے دیا جائے، تو اس سے یاد آیا کہ وہاں دورہ روس کے حوالے سے اس نے 2-3 بونگیاں اور بھی ماری ہیں۔ مثلا ایک بونگی تو یہ ماری کہ بھارت کا ذکر ہوا ایک انٹرویو کے دوران، تو اس نے کہا کہ جتنا بھارت کو میں جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ عمران خان کا پیٹ فکر ہے۔ اگر اسے آپ کہیں نا کہ افریقہ میں ایک ملک ڈمبالا لینڈ ہے، حالانکہ اس نام کا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرنے والا عمران خان سے یہ کہہ دے کہ جناب افریقہ میں ایک ملک ڈمبالا لینڈ ہے، اس میں بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو عمران خان کا پہلا فکرہ ہوگا کہ ڈمبالا لینڈ کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اور ابھی غنیمت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ روس کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا پیوٹن بھی نہیں جانتا۔ اور یہ بونگی تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ روس اور یوکرائن کی صلح کرانے کے لیے عمران خان نے پیشکش کی ہے، کوئی اس طرح کی بات جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، یہ بڑی مزاحیہ بات ہے۔ بہرحال روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، اور جو کچھ ہفتہ پہلے تک یہ اندازہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، خالی خولی دھمکیاں ہیں، وہ اب حقیقت کا رخ اختیار کر رہی ہیں۔ اور روس جو ہے وہ یوکرائن کے ان 2 صوبوں پر جن میں روسی شہریوں کی اکثریت ہے اور جن پر روسی گوریلوں نے اکثر علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں باقاعدہ ایک الگ مملکت ڈکلیئر کر دی، اور روس نے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے، تو یوکرائن کی فوج انہیں واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو پرسوں پیوٹن نے جو اختیار حاصل کیا فوج بھیجنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چڑھائی کرنے والا ہے۔ عالمی برادری تو یہ علیحدہ ہونے والے 2 صوبوں کو ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پیوٹن کے ارادے یہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان دونوں صوبوں میں وہ اپنی فوج داخل کرے، بلکہ آگے بڑھ کر یوکرائن کے اندر گھس جائے۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ حالات کی سنگینی کی طرف جا سکتا ہے، ایسی سنگینی جس میں جنگ کا دائرہ پھیل جائے۔ اگرچہ یہاں ہمارے کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کر لیا، وہ یوکرائن میں بھی کچھ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جو عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یوکرائن کی جو سلامتی ہے
وہ اس ریڈ لائن کے اندر ہے جو نیٹو اور امریکہ نے مل کر کھینچ رکھی ہے۔ افغانستان میں ایسی کوئی ریڈ لائن نہیں تھی۔ اور کرائمیا پر جب قبضہ کیا روس نے، جو یوکرائن کا علاقہ تھا، اور اس پر قبضہ کر لیا، تو امریکہ یورپ نے اسے ریڈ لائن سے باہر رکھا تھا۔ ریڈ لائن کے اندر یوکرائن وہ ہے جو اس وقت کی حکومت کے پاس ہے، اس کی سلامتی جو ہے وہ نیٹو کے لیے خطرہ بنے گی، کیونکہ اگر یوکرائن ڈھہ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مشرقی یورپ جو ہے اس کو اپنے تسلط میں لینے کے لیے پوٹن سب کچھ کرے گا اور بے دھڑک ہو کر کرے گا، چنانچہ یہ جنگ کا دائرہ پھیلے گا۔ تو تیسری بونگی عمران خان نے وہاں یہ ماری کہ اس سے سوال کیا گیا جنگوں کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو تنازعات ہیں یہ روحانیت کی مدد سے حل کرنے چاہیے۔ یہ دنیا کا پہلا ڈپلومیٹ ہے جو مسائل کو روحانیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، اور روحانیت کا جو مظاہرہ اس نے پاکستان میں کیا ہے پیکا آرڈیننس کے ذریعے کہ اپنے سب مخالفوں کو اندر کر دو 5 سال کے لیے بنا ضمانت، اور سب بس عدالتوں کو حکم دے دو، اور جو عدالت نہ مانے اس کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دو۔ تو یہ اس کی روحانیت یہ ہے، اور اس کی روحانیت یہ ہے کہ اس نے جب برسر اقتدار آیا تھا تو یہ خبریں عام ہوئی تھی کہ انہوں نے 5000 افراد کی فہرست بنائی ہے جنہیں ہیلے بہانے سزائے موت دی جانی تھی یا قتل کیا جانا تھا، اور اس بات کا انکشاف ان کے وہ فیصل بابڈے نے کیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ 5000 افراد کو قتل کر دیا جائے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کی روحانیت۔ اور پھر ایک بونگی اس نے ماری کہ مودی کو مناظرے کی دعوت دے دی کشمیر پر۔ دنیا میں کبھی کسی نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے مناظرے کی دعوت دی ہے؟ آج تک کبھی کوئی مناظرہ اس پر ہوا ہے؟ مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن اس نے چونکہ روحانیات کی اصطلاحات کہیں سے سن لی ہیں کہ اس میں مناظرہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ مناظرے کا تعلق روحانیات سے ہے نہ روحانیت سے۔ اس کا تعلق علمی معاملات سے ہے کہ جہاں دلائل کے علمی حوالوں کے دلائل سے ایک بحث کی جاتی ہے، اور جس کے دلائل یا حوالے نقلی اور عقلی حوالے زیادہ مضبوط ہو وہ مناظرہ جیت جاتا ہے۔ تو اس نے یہ مناظرے کی پیشکش کی، یہ ایک اور احمقانہ بات ہے۔ اس طرح کی بونگیوں کا یہ سفر ہے، اور ابھی اس کا دورہ روس چل رہا ہے۔ دیکھیے باقی مدت میں آج کے دن یہ مزید اس کی طرف سے کیا بونگیاں سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے یہ ایک پرانی خبر، 3 دن پرانی خبر ہے کہ اٹلی میں تحریک انصاف کے لوگ جو کارکن ہیں، شاید 2000 یہ کتنی گنتی ہے، 1500 یہ کتنی گنتی تھی، ان سے چندہ مانگا گیا تو انہوں نے چندہ ادا کیا، اور پھر اٹلی کی پولیس نے پتہ چلایا کہ ان لوگوں نے جو چندہ دیا ہے وہ 70% لوگوں نے جو چندہ دیا ہے وہ چوری کیے ہوئے کریڈٹ کارڈ سے دیا ہے، یعنی 70% کارکن پی ٹی آئی کی اٹلی میں چور ہیں، اور جو باقی 30% ہیں آپ ان کو ایماندار نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کریڈٹ کارڈ چوری کرنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی 100% ایک ہی صف کے لوگ ہیں۔ اور جو حال پاکستان میں ہے وہی اٹلی میں ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی میں وہ آدمی جا ہی نہیں سکتا جو جائز طریقے اختیار کرنے کو اپنا قاعدہ سمجھتا ہو، وہاں صرف کرپشن، فراڈ، اور یہ ایک شرمناک خبر ہے جو اخبارات میں جگہ نہیں پا سکی، لیکن ان کی دھاندلی کا ایک تازہ جو مظاہرہ آپ نے شاید دیکھ لیا ہو، میں اس کی 2 تصویریں شیئر کر رہا ہوں کہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے روس کا صدر پیوٹن، تو پی ٹی آئی والوں نے اس کتاب کی جو ٹائٹل تھا اس کو تبدیل کر کے عمران خان کی تصویر لگا دی کہ پیوٹن جو ہے وہ عمران خان کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پیوٹن ظاہر ہے کوئی اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ عمران خان نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ عمران خان نے کوئی کتاب لکھی ہے، کرکٹ کے بارے میں کوئی کتاب شاید لکھی ہو، یا پاکستان کی ٹورزم کے حوالے سے کوئی لکھی ہو، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی والوں نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر چلا دی، اور پھر اس پر جو حد اڑی ہے ان کی، لیکن وہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان سے پہلے وہ سینکڑوں اسی طرح کی فارجریز کر چکے ہیں، اور خود عمران خان اس میں ساری فہرست ہے، جس نے بے شمار ایسی تصویریں جاری کی ہیں جو جھوٹی تھی، جو غلط تھی، اور خاص طور پر جس کا جو مذاق اڑایا گیا وہ تھا جس میں اس نے ایران کے ایک جنگل کی تصویر کو سوات کا جنگل قرار دے کر، یا پتہ نہیں گلگت کا جنگل قرار دے کر، وہ بڑے فخر سے ذکر کیا کہ ہم نے وہاں چیتے کی نسل کی حفاظت کی ہے یا کیا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تصویریں دیکھیے اور انجوائے کیجیے، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔